बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ अहम तरीन और ताज़ा तरीन ख़बरें हैं। मैं आपसे ये गुजारिश ज़रूर करूँगा, पिछली 2 वीडियोज़ ज़रूर सुन लें आप, और चूँकि पिछली 2 वीडियो सुन लेंगे तो आपको इस वीडियो की काफ़ी सारी बातें समझ आ जाएंगी, क्योंकि ये पिछली कुछ बातें मैंने पिछली 2 वीडियोज़ में कर दी थी और अब ये उनसे जुड़ी हुई हैं। सूरत हाल ये है कि हैं कवाक़िब कुछ, नज़र आते हैं कुछ, मामला यही है। और पीडीएम ख़ास तौर पे एक जहन में रखिए कि जो कुछ भी पीडीएम के फ़ोरम से हुआ, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हुआ, ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत गिराने के लिए था या फिर अपने अपने लिए मामलात सीधे करने थे। डील और ढील अब मज़ीद उसकी कन्फर्मेशन हो रही है। और मैंने आपको बताया कि मरियम सफ़दर साहिबा के मामलात तय होते होते रह गए, बल्कि ये उनकी तरफ से एक फार्मूला आया था, लेकिन अब वो मामलात हो गए मनसूख और बात नहीं बनी। मुलाकात की कोशिश नहीं हुई, मुलाकात का पैगाम भेजा गया, नहीं हुआ, और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कहा गया कि कोई भी अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दें। जवाब मिला बिल्कुल नहीं। और खुल के बात कर लेते हैं। और ये एक बार फिर वही दरवाज़ा खटखटाया गया मरियम सफ़दर साहिबा की तरफ से और नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से। वही दरवाज़ा खटखटाया गया जिस दरवाज़े को ये आग लगाना चाहते थे और जिस घर के मकीनों को ये धमकियां दे रहे थे। गुजरांवाला और कराची और पेशावर और ना जाने कोयटा कहाँ कहाँ धमकियां दी, इस्तीफ़े मांगे जा रहे थे, बरतरफियों के मुतालबे किए जा रहे थे। वही दरवाज़े फिर बार बार खटखटाए गए। उन्हीं घर के मकीनों से एक बार फिर राब्ते की कोशिश की गई और डील करने की कोशिश की गई, एनआरओ मांगने की कोशिश की गई, जो कि फ्लॉप हुई। और अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि सिर्फ़ मरियम सफ़दर साहिबा की ही मामला नहीं था, बल्कि अब मामला मज़ीद खुल के सामने आया कि हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब वो भी ये चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से मरियम सफ़दर साहिबा यहाँ से निकल जाएं या निकाल दी जाएं। और दूसरी तरफ से डॉक्टर अदनान रोड मैप लेके आए थे कि कोई ना कोई रास्ता निकालें, हेल्थ ग्राउंड पे इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे कोई मसला हल करें। तो एक तरफ पीडीएम के फ़ोरम पर, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से लंबी लंबी तकरीरें हो रही थीं, धमकियां दी जा रही थीं, इस्तीफ़े मांगे जा रहे थे, हुकूमत को गिराने की बात की जा रही थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGI और फ़लाँ मेजर और फ़लाँ जनरल, सब के सब। लेकिन दूसरी तरफ इन हालात में भी कुछ मांगा जा रहा था और हर जमात अपना अपना हिस्सा वसूल करने के चक्कर में थी। फिर एक और चीज़ भी आएगी, फिर ये भी हुआ, क्योंकि ये सारी बातें अब हो कहाँ से रही हैं और ये आने वाले दिनों में एक एक चीज़ खुलकर सामने आने वाली है। और जो बातें हम आपको बताते रहे हैं, वो बातें अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो तमाम राज फाश करेगी जो डीलें हो रही थीं और जो एक तरफ पीडीएम के प्लेटफॉर्म से प्रेशर बिल्ड किया जा रहा था, इस्तीफ़ों की कोशिश की जा रही थी कि पीपल्स पार्टी भी इस्तीफ़े दे, मौलाना भी दें, ANP भी दे, BNP मैंगल भी दे, मुस्लिम लीग नवाज़, सब के सब इस्तीफ़े दें। दूसरी तरफ दूसरा प्रेशर था कि लॉन्ग मार्च और धरना लेके आएँ और उसमें कुछ लाशें मिल जाएं, खुदा न खास्ता कुछ लाशें मिल जाएं। और फिर लाहौर में जो नैब हेडक्वार्टर में हाज़िरी थी, वहाँ पे भी दुम्बों की कुर्बानी की बात की गई। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इल्म में भी आ चुकी हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसने बताया होगा? तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी किसी ने तो बताया
اور یہ ایک ٹرکی سا گیم ہوتا ہے پولیٹکس میں کہتے ہیں سب کچھ جائز ہے، جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے، اسی طرح پولیٹکس میں بھی سب کچھ جائز ہے، اور اس میں دل ول کوئی نہیں ہوتا، اس میں صرف دماغ چلتا ہے، اپنا مفاد دیکھا جاتا ہے، وہ خواہ لوکل پولیٹکس ہے، خواہ وہ نیشنل پولیٹکس ہے، خواہ وہ انٹرنیشنل پولیٹکس ہے۔ ریاستیں صرف اپنا مفاد دیکھتی ہیں، اور اپنے فائدے کی خاطر کسی دوسرے ملک میں آگ لگ جائے، بربادی آ جائے، قتل و غارت ہو جائے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہی کام نیشنل پولیٹکس میں ہوتا ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی، ہر پولیٹیکل لیڈر صرف اپنے لیے جگہ نکالتا ہے، اپنے لیے جگہ نکالنے کے بدلے میں، آسانیاں پیدا کرنے کے بدلے میں، اقتدار کے ایوانوں تک پہنچنے کے بدلے میں دشمن کا، مخالف کا، سیاسی مخالف کا جو مرضی گھر اجڑ جائے، برباد ہو جائے، آگ لگ جائے، اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی، کیونکہ پولیٹکس میں دل ول نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی اخلاقیات ہوتے ہیں۔ یہ ہر جگہ، آپ نے امریکہ کا انتخاب بھی دیکھ لیا، جو بائیڈن اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا الیکشن بھی آپ نے دیکھ لیا، کس طریقے سے امریکہ جیسے سپر پاور کہ وہاں کی پارلیمنٹ پہ بھی حملہ ہو گیا، وہاں پہ بھی بندے مر گئے، اور الزام کس پہ عائد کیا؟ سٹنگ پریزیڈنٹ پہ الزام عائد کیا، اور ان کو کیا کرنا چاہیے؟ مواخذے کی امپیچ کرنے کی کوشش کی گئی، ان کا ٹرائل ہوا تو جو آگے بڑھ نہ سکا۔ تو اس لیے یہی کچھ پاکستان پیپلز پارٹی بھی ان چیزوں پہ نظر رکھی ہوئی تھی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی کچھ انفارمیشن کسی نے بتائیں کہ مولانا آپ کو شریف فیملی، مریم صفدر صاحبہ، نواز شریف صاحب آپ کو استعمال کر رہے ہیں، آپ سے یہ لاشوں کی سیاست کروانا چاہتے ہیں، صرف اپنے مفاد کی خاطر، کہ کسی بھی طریقے سے ان کو، یعنی کہ شریف خاندان کو کوئی نہ کوئی راستہ مل جائے معاملات طے کرنے کا۔ تو یہی کچھ پس پردہ ہو رہا تھا، اور یہ ساری چیزیں کچھ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی دوستوں نے شیئر کیں، اور کچھ پیپلز پارٹی کے ساتھ، زرداری صاحب کے ساتھ، اور بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ بھی کچھ چیزیں شیئر کی گئیں۔ جب یہ ساری چیزیں سمجھ آنے لگیں، اور آخری جو جھٹکا ہوا وہ تھا سید یوسف زئی گیلانی کا بطور چیئرمین سینٹ الیکشن ہارنا، اور غفور حیدری صاحب کا بھی سینٹ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہارنا۔ ان دونوں جماعتوں کو پتہ ہے کہ ان دونوں کو ہروانے والے مسلم لیگ نواز کے لوگ ہیں، اور کوئی تیسرا نہیں ہے، اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ معاملات آگے نہ بڑھ سکیں، صلح جوئی کی طرف نہ جا سکیں، مولانا فضل الرحمان صاحب اس سیٹ اپ کا حصہ نہ بنے۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ غفور حیدری صاحب بن جاتے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو تو بہت کمفرٹیبل زون میں چلے جاتے، فیس سیونگ ڈپٹی چیئرمین سینٹ ان کا ہو جاتا، چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا ہو جاتا، تو اور کیا چاہیے تھا۔ یہ کام نہیں ہونے دیا گیا، اس لیے کہ اگر یہ کام ہوتا تو مسلم لیگ نواز جاتی عمرہ کے مقاصد اچیو نہیں ہونے تھے۔ لہٰذا نئی ڈیلیں سامنے آ گئیں، اور اس نئی ڈیل میں یہ چیز بھی سامنے آئی، اور اس کا انکشاف بھی ہو گیا ہے، تصدیق بھی ہو گئی، کہ صرف مریم صفدر صاحبہ کا باہر جانا ہی نہیں تھا شامل، اس میں نواز شریف صاحب بھی واپس آنا چاہ رہے تھے گارنٹی کے طور پہ، کیونکہ دونوں کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دونوں باہر جائیں، اور باہر جا کے شیخ مجیب الرحمان اور حسینہ واجد جیسا کردار ادا کریں، الطاف حسین جیسا کردار ادا کریں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ دونوں بیک وقت باہر نہیں ہو سکتے، اور اس لیے جب یہ چیزیں سامنے آ گئیں، اور وزیر اعظم عمران خان تک بھی یہ بات کنوے کر دی گئی کہ جناب یہ سب ڈس انفارمیشنز، ایسی کوئی بات نہیں، آپ جو چاہیں فیصلہ کریں، کابینہ جو چاہے فیصلہ کرے۔ لہٰذا ہوا یہ کہ اب سینٹ کا الیکشن کہہ رہا ہوں، سینٹ کا سیشن ہو گیا، اب پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلے گئے ہیں۔ پی ڈی ایم کے اندر کی جماعتیں اب ایک دوسرے کو پی ڈی ایم سے نکال رہی ہیں، ایک دوسرے کو شو کاز نوٹس جاری کر رہی ہیں، پیپلز پارٹی کو شو کاز نوٹس جاری، اے این پی کو شو کاز نوٹس جاری، اور لیڈر آف اپوزیشن سید یوسف زئی گیلانی
اور مسلم لیگ نواز اور ان کے لائک مائنڈیڈ سینیٹرز نے اپنا الگ دھڑا سینٹ میں بنا لیا۔ اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کھلے عام اعلان کر دیا کہ جناب ذہن میں رکھیے کہ ہمیں پی ڈی ایم کی ضرورت نہیں ہے، ہم تنہا پالیٹکس کریں گے، تنہا اپوزیشن کریں گے، مسلم لیگ نواز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ پھر ایک اور بات بھی سامنے آ گئی جو ہم آپ کو بتاتے رہے کہ دمبوں کی قربانی، تو پیپلز پارٹی نے یہ انکشاف بھی کر دیا کہ ہماری جو جد و جہد ہے، ہماری جو پالیٹکس ہے، وہ جمہوریت اور آئین کے اندر ہوگی۔ بے نظیر بھٹو نے بھی یہی سکھایا، بھٹو مرحوم نے بھی یہی سکھایا، ہم آئین کو چیلنج نہیں کریں گے اور جمہوریت کی جگہ آمریت لانے کے لیے حالات پیدا نہیں کریں گے۔ جبکہ مسلم لیگ نواز اور ان کے دیگر جماعتیں، پاکستان پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں کیا چاہتی ہیں؟ 9 ستاروں والی پالیٹکس چاہتی ہیں۔ 9 ستاروں والی پالیٹکس کیا تھی؟ تاریخ کے طالب علم کے طور پہ 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے خلاف جو تحریک چلی وہ تھی پاکستان قومی اتحاد، PNA اس کو کہا جاتا ہے، پاکستان نیشنل الائنس کے نام سے۔ پاکستان نیشنل الائنس کے نام سے 9 جماعتیں اس میں تھیں، اور اس میں یہی جماعتیں تھیں مولانا مفتی محمود صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد وہ سربراہ تھے، نورانی صاحب اور یہ سارے۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا تھا؟ اس تحریک میں لاشیں گری تھیں، اور لاشیں گرنے کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ملک میں مارشل لا لگ گیا، جمہوریت لپیٹ دی گئی، آمریت آ گئی، اور ضیاء الحق صاحب آئے، اور پھر 11 سال پاکستان پیپلز پارٹی کو رگڑا لگایا گیا، اور اس کے نتیجے میں شریف فیملی معرض وجود میں آئی، اور وہ پھر IGI اسلامی جمہوری اتحاد بنا، اور وہ سارا ایک سلسلہ ہے جو کہ آج تک بھگت رہے ہیں۔ لہٰذا بلاول بھٹو نے واضح طور پہ کہا کہ وہ جو خونی سیاست کا پلان تھا وہ ہمارا پلان نہیں ہے۔ اب آنے والے دنوں میں ہوگا کیا؟ اب سید یوسف گیلانی صاحب نے بھی بولنا شروع کر دیا ہے، اور انہوں نے بھی بتا دیا کہ اصل ماجرا کیا ہے، اور انہوں نے بڑا شاعرانہ انداز میں انہوں نے بتایا کہ ہمارے جو یار ہیں یعنی کہ مسلم لیگ نواز والے، اب تو وہ بھی ہمارے مخالف ہو گئے ہیں، اور ان کو بھی ہماری جیت پسند نہیں ہے۔ اس کے بعد جناب اب پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے؟ یہ پی ڈی ایم سے نکالنے کی باتیں کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کو اور ANP کو۔ پیپلز پارٹی ان تمام چیزوں کو جو ثبوت ان کے پاس ہیں کسی نے شیئر کیے ہوں گے، اور وہ ثبوت مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی دکھا دیا، مولانا فضل الرحمان صاحب سنوا بھی دیا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو سامنے لائیں یا نہ لائیں یہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ پیپلز پارٹی کے پاس وہ چیزیں موجود ہیں بلیک اینڈ وائٹ میں کہ نواز شریف صاحب، مریم صفدر صاحب، شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز صاحب یہ کس طریقے سے پس پردہ ڈیل کی کوششیں کر رہے تھے۔ اس وقت ادھر سے سخت ترین تقریریں، ادھر سے استعفے طلب کیے جا رہے تھے، الیکشن کا بائیکاٹ کرنے کی دھمکیاں، سینٹ الیکشن کا بائیکاٹ کرنے کی دھمکیاں، لیکن اس دھمکیوں کے آڑ میں، ان دھمکیوں کی آڑ میں پیچھے معاملات طے کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی جو کہ نہیں ہو سکے۔ اور جب یہ چیزیں دوستوں نے پیپلز پارٹی کے سامنے رکھیں، بلاول بھٹو کے سامنے رکھیں، زرداری صاحب کے سامنے رکھیں کہ آپ کن چکروں میں ہیں، وہ تو یہ ہمارے پاس یہ مانگ رہے ہیں، آپ ان کے لیے استعمال ہونا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ ہو جائیے۔ یہی چیزیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی رکھی، مولانا یہ آپ کو ماموں بنایا جا رہا ہے، اگر آپ ماموں بننا چاہتے ہیں تو وہ تو سب کو چونا لگانے کے چکر میں ہے اور وہ تو بھاگنے کے چکر میں ہے۔ تو یہ ہوا جناب، اور اس طریقے سے اب آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی ذرا بہت زیادہ انکشافات کرے گی، تو اس پہ نظر رکھیے گا، اور جاتی عمرہ مشکلات کا شکار ہونے والا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔